2026 में वेनेजुएला की जमीन लर्जी, लॉस एंजलिस जल गया, स्पेन डूब गया और ये सब 1400 साल पहले लिखा जा चुका था। जरा रुकिए और सोचिए, आज 2026 है। सिर्फ चंद दिन पहले वेनेजुएला में ऐसा जलजला आया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 24 जून 2026 को एक ही मिनट के अंदर 2 जलजले आए। पहला 7.2 की शिद्दत का और उसके बाद सिर्फ 39 सेकंड बाद 7.5 शिद्दत का दूसरा जलजला। कराकास की इमारतें जमीन बोस हो गईं। हजारों लोग मलबे तले दब गए। एक ऐने शाहिद ने बताया कि जब जलजला आया तो दीवारें चटकने लगीं। हमें किसी तरह दरवाजा खोलकर निकलना पड़ा। बाहर धूल का एक बादल था जिसमें कुछ नजर नहीं आता था। अमरीकी अर्जियाती सर्वे के मुताबिक हलाकतें 10,000 से 1 लाख तक पहुंच सकती हैं। इब्तदाई रिपोर्ट्स में 188 अफराद हलाक, 1520 जख्मी और 200 से ज्यादा लोग अभी भी मलबे तले दबे बताए गए। यूनिसेफ ने ऐलान किया कि मुतासर इलाकों में 39 लाख बच्चे खतरे में हैं और ये सिर्फ जून 2026 की बात है। लेकिन वेनेजुएला का ये जलजला अकेला नहीं था। 2026 के पहले 6 महीनों में ही दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में जमीन बार बार लर्जी। जापान में जलजले आए, तुर्की की जमीन हिली, इंडोनेशिया के जजीरों पर लर्जिश हुई। लेकिन वेनेजुएला का ये जलजला इसलिए खास था क्योंकि एक ही मिनट के अंदर 2 बड़े जलजलों का आना एक इंतहाई गैर मामूली वाकया था। USGS के साइंसदानों ने बताया कि वेनेजुएला का शुमाली इलाका कैरेबियन और जनूबी अमरीकी प्लेटों के संगम पर वाक़ है, जहां जमीन के अंदर मुसलसल हरकत होती रहती है। लेकिन सितंबर 2025 में पहले 2 जलजले आए और फिर सिर्फ 9 माह बाद जून 2026 में इससे कहीं ज्यादा शदीद जलजले। माहिरीन कहते हैं कि ये खतरनाक नमूना है, लेकिन हम कहते हैं कि ये एक निशानी है, अल्लाह की निशानी जो बार बार आ रही है और जिसकी जबान सिर्फ वो समझता है जिसके दिल में ईमान हो। वेनेजुएला पहले से एक मुसीबत ज़दा मुल्क था। मुआशी बहरान, गुर्बत, सियासी इंतशार और अब उस पर यह जलजला। सोचिए, जब अल्लाह किसी कौम पर आजमाइश भेजता है तो वो अकेले नहीं आती। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता है कि हम उन्हें आजमाते हैं मुसीबतों से, तकलीफों से, भूख से और मालो जान के नुकसान से, ताकि वो अल्लाह की तरफ लौट आए। इससे पहले 2025 में क्या हुआ? मार्च 2025 में म्यांमार में 7.7 शिद्दत के जलजले ने 3,820 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। अगस्त 2025 में अफगानिस्तान में 6 शिद्दत के जलजले से 2200 लोग जाँ बहक हुए। सितंबर 2025 में वेनेजुएला के जोलिया और लारा के इलाकों में 6.2 और 6.3 शिद्दत के 2 जलजले आए, जिनसे 1 शख्स हलाक और 110 से ज्यादा जख्मी हुए और वसी पैमाने पर नुकसान हुआ। 2025 में कुदरती आफात से दुनिया भर में $224 अरब का नुकसान हुआ और तकरीबन 17,200 लोग मारे गए। लेकिन क्या ये सब महज इत्तफाक है? क्या ये महज मौसमियाती तब्दीली है या कुछ और भी है? एक तरफ साइंसदान इसे मौसमियाती तब्दीलियां और क्लाइमेट चेंज का नाम देती है, दूसरी तरफ ईमान रखने वाला दिल कहता है कि ये वही निशानियां हैं जिनकी खबर हमें सदियों पहले दी जा चुकी थी। आज की वीडियो में हम आपको वो हकीकत बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी इस जाविये से नहीं सोची। ये सैलाब, ये जलजले, ये आग, ये तूफान, क्या ये सब कयामत की वो निशानियां हैं जिनका जिक्र 1400 साल पहले हो चुका था? और सबसे बड़ा सवाल, क्या हम वाकई आखिरी जमाने में जी रहे हैं? आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की वीडियो में ऐसी हकीकतें हैं जो आपको चौंका देंगी। अल्लाह ताला कुरान मजीद की सूरह नूर आयत नंबर 43 में फरमाता है, ऐ इंसान, क्या तुमने गौर नहीं किया कि अल्लाह बादलों को हाँक कर लाता है, फिर उन्हें आपस में मिला देता है, फिर उन्हें तह बतह कर देता है। फिर इंसान देखता है कि उन बादलों के दरमियान से बारिश निकलती है, आसमान से ओले बरसाता है। बस अल्लाह जिसे चाहता है नुकसान पहुंचाता है और जिसे चाहता है उसे फेर देता है। करीब है कि आसमान की बिजली की चमक निगाहों को उचक ले जाए। इस आयत मुबारका से हमें मालूम होता है कि बारिश, ओले, बिजली और जमीन की हर हरकत अल्लाह के कब्जा कुदरत में है। ये निज़ाम खुदकार नहीं। हर बादल, हर कतरा पानी, हर हवा का झोंका और जमीन की हर लर्जिश सिर्फ अल्लाह के फैसले के मुताबिक होती है। बादशाही अल्लाह ही के लिए है। जमीन और आसमान उसी के हुक्म के ताबे हैं और आज हम उस अजीम निजाम का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा अपनी आंखों से देख रहे हैं। 2025 और 26 में जो कुछ हुआ उसे जरा तफसील से देखते हैं। जनवरी 2025 में अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में प्लेसीड्स और ईटन की आग ने मिलकर 16,000 से ज्यादा इमारतें तबाह की।
482 افراد ہلاک ہوئے اور 3000 سے زائد زخمی ہوئے۔ یہ تاریخ کی سب سے مہنگی آتش زدگی تھی جس کا نقصان 112 ارب ڈالر سے بھی زیادہ تھا۔ پوری بستیاں راکھ ہو گئیں، پورے محلے صفائے ہستی سے مٹ گئے۔ امریکہ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم ہے بس کھڑا تھا اور آگ بجھانے کے لیے دوسرے ملکوں سے مدد مانگ رہا تھا۔ پھر جولائی 2025 میں امریکہ کے ٹیکساس میں ایک ایسا سیلاب آیا جو دیکھنے والوں کے ہوش اڑا گیا۔ 4 جولائی کی رات 6 گھنٹوں میں 20 انچ بارش ہو گئی۔ ایک کیمپ میں 27 بچیاں اور ان کے رہنما مارے گئے۔ کل 135 لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے۔ نومبر 2025 میں انڈونیشیا کے سماترا اور ملیشیا کے علاقے میں ایک ساتھ 2 طوفان آئے۔ 1800 سے زائد لوگ مارے گئے اور 25 ارب ڈالر کا نقصان ہوا۔ یہ حالیہ تاریخ کی سب سے ہلاکت خیز موسمی آفات میں سے ایک تھی۔ اور پھر مارچ 2025 میں میانمار 7.7 شدت کے زلزلے نے 3820 لوگ نگل لیے۔ اگست میں 2025 میں افغانستان میں 6 شدت کا زلزلہ آیا اور 2200 لوگ جاں بحق ہوئے۔ اور پھر جون 2026 میں وینزویلا کا وہ زلزلہ جس کا ذکر ہم نے شروع میں کیا تھا۔ یہ سب ایک سال میں ہوا، صرف ایک سال میں۔ یہاں رکیے ذرا، کیا یہ سب اتفاق ہے یا یہ وہی نشانیاں ہیں جن کی خبر دی جا چکی تھی؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب انسانوں میں بے حیائی عام ہو جائے گی اور مرد و خواتین کا اختلاط زیادہ ہوگا تو ان کے درمیان بدکاری عام ہو جائے گی اور پھر آسمانی عذاب کا انتظار کرنا چاہیے۔ جس علاقے میں زنا، بدکاری اور بے حیائی عام ہوگی وہاں زلزلے، خطرناک اور لا علاج بیماریاں پھیلتی ہیں اور پورا علاقہ آفات کی وجہ سے برباد ہو سکتا ہے۔ یہ حقیقت آج کے دور میں بھی نظر آ رہی ہے۔ یورپ اور مغربی ممالک میں بے حیائی اور بے پردگی کئی دہائیوں سے عام ہے اور حالیہ برسوں میں وہاں شدید زلزلے، آفات اور سماجی انتشار نے واضح نقصان پہنچایا ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال ابھرتا ہے جو بہت سے لوگ پوچھتے ہیں، کافروں کے ممالک میں جہاں کفر اور گناہ عام ہے وہاں اتنا فساد کیوں نہیں؟ جواب یہ ہے کہ انہیں دنیا میں مہلت ملی ہوئی ہے اور فساد صرف مال یا ظاہری حالت کا نہیں بلکہ ذہنی بیماری، ذہنی پریشانیوں اور معاشرتی خرابیوں سے بھی ہزاروں طریقوں سے ہوتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ ذہنی مریض، خودکشی کے واقعات، طلاقیں اور بد معاشرتی رویے اکثر انہی معاشروں میں دیکھے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی قوم میں بے حیائی ظاہر ہو جائے تو ان پر ایسے امراض اور آفات مسلط کر دیے جاتے ہیں جو ان کے اسلاف میں نہ تھے۔ اور اب آتے ہیں قیامت کی ان نشانیوں کی طرف جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہیں۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قیامت کی نشانیوں کے بارے میں اکثر پوچھا کرتے تھے تاکہ وہ ان فتنوں اور شر سے اپنے آپ کو بچا سکیں۔ آئیے ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ پہلی نشانی جو ہماری آنکھوں کے سامنے مکمل ہو چکی ہے وہ ہے بلند ترین عمارتیں بنانے کا مقابلہ۔ صحیح بخاری میں نشانی بتائی گئی ہے کہ قیامت سے قبل لوگ بلند ترین عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اونٹوں اور بکریوں کے چرواہے جو برہنہ بدن اور ننگے پاؤں ہوں گے وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہوئے لمبی لمبی عمارتیں بنوانے پر فخر کریں گے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیشگوئی کس طرح حقیقت میں تبدیل ہو چکی ہے۔ دبئی میں برج خلیفہ دنیا کی سب سے بلند عمارت ہے۔ ریاض میں عمارتوں کا مقابلہ آج اپنے عروج پر ہے۔ جدہ میں اس سے بھی زیادہ بلند عمارت بن رہی ہے۔ عرب کی عمارتیں آج دنیا کی سب سے بلند عمارتیں بن چکی ہیں۔ جہاں کبھی خیمے ہوتے تھے وہاں آج آسمان کو چھوتی عمارتیں کھڑی ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا وہ مکمل ہو چکا ہے۔ دوسری نشانی سرزمین عرب کا دوبارہ سرسبز ہو جانا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے سرزمین عرب دوبارہ سرسبز ہو جائے گی، اور آج ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سعودی عرب اور امارات میں بارشیں شروع ہو چکی ہیں۔ مکہ اور جدہ میں سیلاب آ چکے ہیں۔ خوش پہاڑوں پر بارشوں کی وجہ سے سبزہ اگنا شروع ہو گیا ہے۔ سعودی عرب گندم میں خود کفیل ہو چکا ہے۔ بارشوں کی وجہ سے حکومت کو ڈیم بنانے پڑ رہے ہیں جس سے پانی کی نہریں نکلیں گی، ہریالی بڑھے گی اور فصلیں لہلہائیں گی۔ یوں یہ پیشگوئی بھی اپنے تکمیلی مراحل سے گزر رہی ہے۔ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ جو کچھ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ حقیقت بن کر سامنے آ رہا ہے۔ تیسری نشانی ہے شام کی تباہی۔ احادیث مبارکہ میں ارشاد ہے کہ جب اہل شام تباہی اور بربادی کا شکار ہو جائیں گے تو پھر تم میں کوئی خیر باقی نہ رہے گی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے شام اور اہل شام سے امت مسلمہ کا مستقبل وابستہ ہے۔ اگر ملک شام برباد ہوتا رہا تو پوری امت مسلمہ کی بھلائی ممکن نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ شام پر سالوں سے جنگ، تباہی اور خون ریزی نے لاکھوں بے گناہ لوگوں کی جانیں لی ہیں۔ لاتعداد لوگ زخمی یا معذور ہو چکے ہیں اور ملک کا بیشتر حصہ ملبے کا ڈھیر بن چکا ہے۔
چاہے اسرائیل ہو، روس ہو یا امریکہ، ہر کوئی اس خطے میں کسی نہ کسی بہانے سے موجود ہے۔ اصل ہدف جزیرت العرب ہے۔ عرب ممالک میں عدم استحکام پیدا کرنا اسی سازش کا حصہ ہے۔ چوتھی نشانی ہے فتنہ دجال کی تیاری۔ قیامت سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی ظاہر ہوگی اور وہ ہے فتنہ دجال۔ دجال بنی آدم کی نسل سے ہوگا اور یہ ایک حقیقی انسان ہوگا، نہ کسی ٹیکنالوجی یا طاقتور ہتھیار کا نام۔ دجال کا لفظ دراصل دجل اور فریب کے معنی رکھتا ہے، یعنی وہ اپنی چالاکی، جادو اور فریب کے ذریعے لوگوں کو ورغلائے گا اور اپنی مرضی مسلط کرے گا۔ دنیا میں جتنے بھی دھوکے اور فریب موجود ہیں، دجال ان سب سے بڑا فتنہ اور سب سے بڑا جال ساز ہوگا۔ آج کے دور میں ہم یہی دیکھ رہے ہیں۔ سوشل میڈیا، جھوٹی خبریں، فرضی شخصیات اور جعلی علم کے ذریعے لاکھوں لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ لوگ وہ چیزیں سچ مان لیتے ہیں جو حقیقت میں جھوٹ ہیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود فریب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس نے ڈیپ فیک ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں، جن میں کسی بھی شخص کا چہرہ لگا کر کچھ بھی بلوایا جا سکتا ہے۔ آج وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو 10 سال پہلے صرف خیال میں بھی نہ آ سکتی تھیں۔ یہی وہ جدید شکل ہے دجال کے فتنے کی، اور ہمیں دعا پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی تاکہ اللہ تعالی ہمیں اس عظیم فریب سے محفوظ رکھ سکے۔ اور یہاں ایک اور نشانی بھی ہے جو 2025 اور 26 میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے۔ وہ نشانی ہے دنیا بھر میں مسلمانوں کا کمزور ہونا اور ہر طرف سے مغلوب ہونا۔ کتاب فتن میں آیا ہے کہ آخری زمانے میں مسلمان ہر طرف سے مغلوب ہوں گے، مسلسل جنگیں ہوں گی اور مسلمانوں کی آپسی خانہ جنگی ہوگی۔ آج یہ سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ فلسطین میں خون بہہ رہا ہے، یمن میں جنگ ہے، سوڈان میں قتل و غارت ہے، افغانستان میں ابھی تک امن نہیں، اور کشمیر میں مسلمان دہائیوں سے مظلوم ہیں۔ اور پھر وہ نشانی جو خاص طور پر ہمارے خطے سے متعلق ہے۔ 2025 میں بھارت اور پاکستان کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر اس مقام تک پہنچی کہ دنیا نے سانس روک لیا۔ دونوں ایٹمی طاقتیں آمنے سامنے تھیں۔ یہ محض سیاسی کشمکش نہیں، یہ اس بڑے مارکے کی تیاری کی ابتدائی مراحل ہیں جسے غزوہ ہند کہا گیا ہے۔ اور جب یہ مارکا ہوگا تو احادیث کے مطابق اس لشکر کے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اللہ کی راہ میں ہند کی طرف جائے گا۔ اور یہ وہ موقع ہے جس کا انتظار امت مسلمہ کو ہے۔ دریائے فرات کا خشک ہونا بھی ایک ایسی ہی نشانی ہے جس کا ذکر احادیث میں صراحت کے ساتھ موجود ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قریب ہے کہ دریائے فرات خشک ہو جائے اور اس میں سے سونے کا پہاڑ ظاہر ہو۔ اور آج سائنسدان بتا رہے ہیں کہ دریائے فرات کا پانی تیزی سے کم ہو رہا ہے۔ ترکی، شام اور عراق کے درمیان پانی کے تنازعات بڑھ رہے ہیں۔ ڈیموں کی تعمیر اور خشک سالی نے دریا کی سطح کم کر دی ہے۔ یہ بھی ایک ایسی نشانی ہے جو ہماری آنکھوں کے سامنے پوری ہو رہی ہے۔ پانچویں نشانی ہے غزوہ ہند کی طرف بڑھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میری قوم کا ایک لشکر وقت آخر کے نزدیک ہند پر چڑھائی کرے گا اور اللہ تعالیٰ اسے فتح نصیب کرے گا، یہاں تک کہ وہ ہند کے حکمرانوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر لائیں گے اور اللہ اس لشکر کے تمام گناہ معاف فرما دے گا۔ پھر وہ لشکر واپس رخ کرے گا اور شام میں موجود حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ مل جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنا سب کچھ بیچ کر اس لشکر کا حصہ بنوں گا۔ اور آج ہند و پاک کی کشمکش اور بڑھتے حالات نشان دے رہے ہیں کہ غزوہ ہند کی طرف رخ ہو رہا ہے۔ 2025 میں بھی ہند و پاک کے درمیان کشیدگی بڑھی اور دنیا کو ایک بڑے تصادم کا خدشہ پیدا ہوا۔ یہ محض سیاسی کشمکش نہیں، یہ اس پیشگوئی کے ابتدائی مراحل ہیں جو احادیث میں بیان ہوئے۔ اور پھر آتی ہے وہ نشانی جو باقی تمام نشانیوں کو جوڑتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خشکی اور تری میں فساد ان گناہوں کے باعث پھیل گیا جو لوگوں نے کیے، تاکہ اللہ انہیں برے اعمال کا مزہ چکھا دے اور وہ واپس راستے پر آئے۔ خشکی سے مراد انسانی آبادیاں ہیں اور تری سے مراد سمندر، سمندری راستے اور ساحلی آبادیاں۔ فساد کا مطلب ہر وہ بگاڑ ہے جو انسانوں کے معاشرے اور آبادیوں میں امن و سکون کو تباہ کر دے، ان کے عیش و آرام میں خلل پیدا کرے یا معاشرتی اور اخلاقی حدود پامال ہو جائیں۔ اور یہ فساد کیوں آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنی بلائیں اور آفات بھیجتا ہے، جسے قحط، بیماری، خوف، وبائیں، زلزلے، طوفان اور سیلاب۔ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنی غلطیوں کا احساس کریں، گناہوں سے باز آئیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ یہاں ایک اور بات بھی سمجھنا ضروری ہے، یہ آفات صرف دور دراز کے ملکوں میں نہیں آ رہی، یہ ہمارے اپنے گھر کے قریب بھی آ رہی ہیں۔
پاکستان میں 2025 اور 26 میں بھی بارشوں اور سیلابوں نے تباہی مچائی۔ شمالی علاقوں میں پورے سال کی بارش ایک ہی دن میں برس گئی، بستیاں پانی میں بہہ گئیں، گاؤں اجڑ گئے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گئے اور بڑے بڑے پتھر پانی میں تیرتے ہوئے نظر آئے۔ لوگ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے پیاروں کو کھو رہے ہیں، پورے خاندان بہہ گئے اور ہر طرف تباہی کا سما تھا۔ لیکن اس سب کے باوجود کیا ہم نے سوچا، کیا ہم نے اپنے گناہوں پر غور کیا، کیا ہم نے اللہ کی طرف رجوع کیا؟ ایک عالم نے بہت خوبصورت بات کہی کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے تکلیف دے کر اس کی طرف بلاتا ہے، کیونکہ تکلیف میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے جبکہ آرام میں بھول جاتا ہے۔ تو یہ آفات دراصل اللہ کی رحمت کا ایک اندازہ ہے کہ وہ اپنے بندوں کو جھنجھوڑ رہا ہے، انہیں بیدار کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اے انسان، ابھی وقت ہے، ابھی توبہ کر لے، اب بھی اپنی زندگی درست کر لے، کیونکہ ایک دن آئے گا جب نہ توبہ قبول ہوگی